हेलो। जी मुफ्ती कमर रज़ा खान साहब फरमा रहे हैं। जी बोलिए। जी हजरत, आप बरेली शरीफ से फरमा रहे हैं। जी बरेली शरीफ से, बताएं। जी जज़ाकल्लाह। हजरत, इंटरनेट के ऊपर एक फतवा गर्दिश कर रहा है, उलमाए देवबंद उलमाए अहले सुन्नत है बरेलवी उलमा का आखिरी फैसला। तो इस सिलसिले में आप क्या इरशाद फरमाते हैं? फतवे में क्या लिखा है? फतवा मैं पूरा पढ़ के सुना दूं या आपको भेज दूं? आप थोड़ा सा बताएं, बता देंगे। जी, लिखा है बखिदमत अक़दस हजरत शेख मुफ्ती आज़म पाकिस्तान मौलाना मंजूर अहमद साहब फैज़ी मुहतमिम व मुफ्ती जामिया फैज़िया रज़िया चचरी रोड अहमदपुर शर्किया ज़िला भावलपुर। सवाल, उलमाए देवबंद को अहले सुन्नत कहना सही है या नहीं? क्या पीर मेहर अली शाह गोलड़वी ने फतवा दिया है कि उलमाए देवबंद अहले सुन्नत का अजीम फ़िरक़ा है और पीर शेर मोहम्मद। मेरी बात सुने जी मेरी बात सुने, बरेली शरीफ से ऐसा कोई फतवा नहीं गया, ठीक है? जी और बरेली शरीफ वाले बगैर किसी तहकीक के ऐसे फतवों की तरफ जो है हिमायत नहीं करते हैं। जी बरेली शरीफ में जो आए हुए सवालात होते हैं जी वो जामिअतुर रज़ा और मंज़र इस्लाम की वेबसाइट पर मौजूद होते हैं और फतवे भी वहाँ मौजूद होते हैं। जी बरेली शरीफ में ऐसा कोई फतवा ना दिया गया है और ना मेरी जानकारी में है। अगर किसी ने हो सकता है दिया हो तो पहली बार इतना बड़ा फतवा बगैर किसी पैनल के कोई दे ही नहीं सकता है। जी, यहाँ मर लगा हुआ है हजरत। वो सब देखिए, हमारे वहाँ ऑनलाइन फतवे नहीं दिए जाते, सबसे पहली बात तो ये है। जी हजरत, मैं ये नहीं कह रहा कि आपकी तरफ से ये फतवा दिया गया है, बल्कि आपके पूरे मकतब फिक्र की तरफ से ये फतवा दिया गया है या नहीं? आप इसकी तकलीफ जिन्होंने भी करते हैं? किया है ये हमारी तरफ से नहीं है, क्योंकि फतवा हमारे यहाँ से ऑनलाइन लिया नहीं जाता, क्योंकि उसमें एडिटिंग का खतरा होता है। लोग मोहर वोहर लगा के सब कुछ कर लेते हैं। कि हमारे यहाँ से मतलब आपके यहाँ क्या है, क्या आपके मरकज से या पूरे मकतब फिक्र की तरफ से? हमारी तरफ से मतलब हिंदुस्तान में तो ऐसे कोई फतवे की जिक्र नहीं हमारी तरफ, और ना ही हम जानते हैं पाकिस्तान का क्या मामला है, उन्होंने कहाँ से फतवा निकाला है क्या है, ये हम नहीं बता सकते हैं। तो हजरत, ये तो आपका हक है कि चूँकि आपके मकतब फिक्र की तरफ एक फतवे को मंसूब किया जा रहा है, तो आप इस सिलसिले में ज़रा तलाश कीजिए ना। इंटरनेट पे ऐसा होता है ना, कभी कभी लोग फतवे एडिट करके डाल देते हैं। यहाँ ज़रूर मानता हूँ हजरत, ऐसी जी जी जी। और वो कुछ दिन गर्दिश करते हैं, उसके बाद में फिर खत्म हो जाते हैं। मसला ये है कि उनके बीच में पढ़ने से और माहौल ख़राब होता है, वो झूठे बाद में झूठे ही साबित होते हैं। और जो लोग इस तरीके की एडिटिंग करके डालते हैं उनका मकसद भी होता है आपस में एक दूसरे से या तो लड़वाना या तो कुछ ऐसा मकसद होता है जो हमारे अक्ल से परे होता है, ठीक है? तो हजरत उलमाए पर हम लोग गौर नहीं करते। हजरत एक मिनट, हजरत उलमाए देवबंद के सिलसिले में फतवा क्या वही है जो मौलाना अहमद रज़ा खान साहब की तरफ से फतवा रिजविया के अंदर और ये उल्सामुल हरमैन के अंदर है, वही है अब तक, या इसके अंदर कुछ तब्दीली आई है? इस ताल्लुक से बरेली शरीफ में अभी तक कोई फैसला नहीं किया गया है और मैं देवबंद के ताल्लुक से अभी तक वही फतवा जारी है, ठीक है? हजरत देखे, मैं आपको मदरत के साथ एक दो बात कहना चाहता हूँ, वो ये कि हजरत आपने तो सवाल सुना, जवाब नहीं सुना। मैं आपको भिजवा देता हूँ, आप सुनेंगे। और इससे पहले और जवाब जी हजरत जवाब सुनता जब हूँ जब हमारे यहाँ से फतवा जारी होता है। मैं ताल्लुक जानना चाहता था कि किस ताल्लुक से है, मैं ये नहीं जानना चाहता था कि क्या सवाल है चुनी जवाब है, चुना जो भी हो, लेकिन हम सिर्फ ये जानना चाहते थे ताल्लुक कहाँ से है, किस चीज़ से है। जी जी हजरत, मैं आपकी खिदमत में एक ही दरख्वास्त करूंगा, वो ये है, इसके अंदर लिखा गया है, मैं आपको खुलासा बता रहा हूँ कि मौलाना अहमद रज़ा खान साहब ने पहले जो फतवा दिया था उल्सामुल हरमैन के अंदर, इससे इन्होंने रुजू फरमा लिया और तमहीदुल ईमान और सुबहानुल बोर्ड के अंदर इससे रुजू फरमाया। इस बात तक का जिक्र है यहाँ। ये मैंने कहा ना, एडिट किया हुआ है, ऐसा कुछ भी नहीं है। आला हज़रत रुजू फरमाते तो हम बरेली लोग जो यहाँ रहते हैं वो लोग किस खेत की मूली हैं जो भाई रुजू नहीं करते, समझे क्या? जी जी। और इतनी बड़ी बात अगर होगी तो क्या यूं ही ऐसी इंटरनेट पर डाली जाएगी? वो तो पूरे मजमे आम में जो है सबके सामने जाहिर की जाएगी। तो फिर हजरत आप बराए मेहरबानी एक काम कीजिए ना, आपकी अपने तरफ से वहाँ से इसकी तकजीब को जाहिर फरमाएं। इसीलिए मैं ही कह रहा था ना, इसीलिए तो कह रहा था, इंटरनेट पे तकरीबन 3.5 लाख फतवे मौजूद हैं जो कि हमारी तरफ मंसूब कर दिए जाते हैं।
اور ہم ہر ایک کا جواب لکھنے بیٹھے تو خدمت نہیں کر پائیں گے. جی ضرور. ٹھیک ہے, تو اس لیے ہم لوگ ایسے فتووں کے بیچ میں نہیں پڑتے ہیں کہ یہ غلط ہے صحیح ہے. اس کا فیصلہ عوام خود کر لیتی, کچھ دن بعد اس کا رد بھی آ جاتا, اور جو ڈالتا وہی رد بھیج دیتا. اچھا حضرت, آپ کے وہاں جو دارالفتہ ہے نا, وہاں اس فتویٰ کو لکھ کر میں آپ سے سوال کروں تو اس کے جواب تو آپ دیں گے نا؟ ہاں, آپ اس پوسٹ آفس سے سوال بھیج دیں, آپ اس پر غور و فکر کر کے آپ کو اطلاع کر دیا جائے گا, پھر اس کے بعد جواب دیا جائے گا. تو اس کا سسٹم کیا ہے حضرت؟ آپ اپنا سوال لکھیں اور کیا آن لائن بھی موبائل سے؟ آن لائن آپ سے بتایا نا کہ آن لائن فتوے نہیں دیے جاتے ہیں, ایڈیٹنگ کا خطرہ ہوتا ہے, جو یہ بھی آپ کے ساتھ ہوا ہے. اچھا اچھا اچھا, تو پھر آپ کو بائی پوسٹ دینا ہوگا؟ جی, بائی پوسٹ آپ مرکزی دارالفتہ درگاہ اعلیٰ حضرت بریلی یو پی انڈیا, ٹھیک ہے, جی وہ لکھ کے آپ بھیج دیں. اس میں ایک لفافہ رکھ دیں, اس کے اوپر اپنا ایڈریس لکھ دیں جی ریٹرن کے لیے, جی. اور اس پہ ٹکٹ بھی لگا دیں تاکہ آپ کو ریٹرن بھیجا جا سکے. آپ کو جواب لکھ کر ریٹرن آپ کے پتے پر بھیج دیا جائے گا. تو مجھے حضرت یہ لگ رہا تھا کہ اتنا بڑا فتویٰ جس کے بعد تو کوئی بات بنتی ہی نہیں ہے. ہنگامہ ہو جاتا ہے اتنا بڑا فتویٰ. یہ تو آپ کی کال آ رہی ہے, یہاں تو سننے میں بھی کسی کو پتا ہی نہیں, کسی کو یہاں کی طرف کہیں کوئی بوال بنا ہوا, یہاں تو کوئی خبر بھی نہیں کسی کو, نہ کسی کو پتا. ایسا کوئی معاملہ ہوتا ہے نیشنل یا انٹرنیشنل طور پر تو یہاں معلوم ہوتا ہے. جی یہی تو مجھے شک ہوا, اس لیے میں نے آپ سے رابطہ کیا. ٹھیک, آپ یہ جو نمبر ہے, کالنگ نمبر ہے جس سے میں آپ کے ساتھ ابھی بات کر رہا ہوں, اس پر آپ کا واٹس ایپ ہے؟ جی ہمارا واٹس ایپ ہے, میں آپ کے واٹس ایپ لیکن واٹس ایپ بہت کم لوگ, دیکھیے واٹس ایپ بہت کم لوگ دیکھتے ہیں. جی ٹھیک ہے, وہ واٹس ایپ ہمارے موبائل پہ نہیں کھلتا ہے, یہ ڈیسک ٹاپ پہ کھلا ہوگا, اور یہ صرف آپس میں استعمال کرنے کے لیے ہوتا ہے کہ یہ سوال آیا ہوا ہے تو سب کے ڈیسک ٹاپ پہ کھلتا ہے اور سارے لوگ غور و فکر کرتے ہیں. تو یہ دیگر آئے ہوئے میسج پہ ہم لوگ غور و فکر نہیں کرتے ہیں, جو کر رہا کرنے لو. ٹھیک ہے, لاکھوں میسج آتے ہیں. ٹھیک ہے. اچھا, تو بالکل وہی فتویٰ جو پہلے حسام الحرمین کے اندر دیا گیا تھا وہی ہے؟ جی 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 جی. اچھا حضرت, علماء دیوبند یہ مثلاً مان لیجیے مولانا اشرف علی تھانوی, خلیل احمد سہارنپوری اور اسماعیل دہلوی, قاسم نانوتوی کے سلسلے میں جو توجیحات پیش کرتے ہیں اور اپنے عبارت کا جو مطالب بیان فرماتے ہیں, ان کے سلسلے میں آپ کا کیا خیال ہے؟ 3 سال تک جب ان سے مطالب وضاحت پوچھی گئی, سوال و جواب کیے گئے خط و کتابت کے ذریعے, جی. اب وہ لوگ چلے گئے دنیا سے, اور آپ کی عبارت جو مثال کے طور پر میں نے کوئی کفریہ عبارت نقل کی, جی ٹھیک ہے, یا میں نے مجھ سے کوئی ایسا معاملہ عمل سرزد ہوا, تو اب اس کی وضاحت مجھ سے اگر 3 سال تک طلب کی جائے اور میں نہ دے سکوں, تو میری اولاد اگر اس کی وضاحت کرے تو وہ وضاحت نہیں مانی جائے گی. ٹھیک ہے, میرے مرنے کے بعد, اور جس نے فتویٰ دیا ہے اگر مرنے کے بعد اس کی اولاد اس فتوے سے رجوع کرے تو وہ دینے والا رجوع کیسے کر رہا ہے؟ بات اگر ایسی ہو جو بالکل قرآن حدیث سے, قرآن و سنت سے بالکل ظاہر ہے, اور اس ظاہر ہمارے یہاں جب ہمارے یہاں سنیے, ہمارے یہاں جب 20,000 علماء کا پینل بیٹھتا ہے سال میں ایک بار, تو ہر بڑے مسئلے پر غور و فکر کیا جاتا ہے. اگر کوئی ایسا معاملہ ہو کہ کوئی ایک بھی عالم اس معاملے کو کہے تو اس کو اٹھایا جاتا ہے, لیکن ایسا نہیں ہے. ٹھیک ہے, ان کی وضاحت ہم نے ہر اینگل سے دیکھ لی ہے, جتنے بھی وضاحت بھیجی ہے ہم نے ہر اینگل سے دیکھ لی ہے, یہاں تک کہ ہمارے علماء دیوبند جا کر بھی وضاحت سن کر آئے اور ان سے لے کر آئے اور اس کے جواب بھی انہیں دے دیے. بہت بار ہوتا ہے کہ مولانا احمد رضا خان صاحب کی عبارت میں سے بہت عبارت ایسی بھی ہیں کہ جن کی وضاحت علماء بریلی جو ابھی موجودہ ہے یا تو ان کے وفات کے بعد جو آئے ہیں وہ کرتے ہیں, اور پھر اسی پر دار و مدار رکھا جاتا ہے. تو اب کہتے ہیں کہ اعلیٰ حضرت ہمارے تھے لہذا بات ہماری ہوگی اور مطلب تمہارا ہوگا, ایسا تو نہیں ہوگا, ہم جو بیان کریں گے وہی ہوگا. تو ایسی بات اگر ہو کہ علماء دیوبند کی طرف سے کوئی توضیح ہم لوگ فیصلہ یہاں, جی دیکھیے ادھر چاروں فرقے کے لوگ, مطلب 4 فرقے سے مراد جو ہے 4 مذہب کے لوگ, تو حنفی, شافعی, مالکی, حنبلی, سب جمع ہوتے ہیں اور سب کے الگ الگ موقف ہوتے ہیں. لیکن اگر کسی کی عقائد یا کفریات کو لے کر سب کے موقف ایک ہو جاتے ہیں تو اس فتوے کی جو ہے تردید کر دی جاتی ہے.
کوئی مائی کا لال پیدا نہیں ہوا آج تک جو امام احمد رضا کے فتوے کی جو ہے رد کر سکے. حضرت آپ نے مولانا الیاس کمن صاحب کو بالکل یعنی کیا سیکولر مائنڈ کے ساتھ پتا نہیں کتنے آئے لوگ اور چلے گئے. اپنی طرف سے وہ بکتے رہتے ہیں کہ ہم نے یہ وضاحت کی وہ وضاحت کی. جب ان کے در پر علماء جا کر بیٹھتے ہیں ایسا 20 بار ہوا ہے تب وہ اپنی بگلے جھانکتے پھرتے ہیں. حضرت آپ نے مولانا الیاس کمن صاحب کو سیکولر مائنڈ کے ساتھ سنا ہے؟ ہم جانتے تک نہیں ہیں. تم اس کی سیکولر کی بات کر رہے ہو. کون الیاس کہاں کے الیاس ہم جانتے تک نہیں ہیں. ہم یہاں ڈائریکٹ دیوبند ہمارے قریب میں ہے بھائی. جی ہاں بائک سے چلے جاتے ہیں. ہمارے یہاں کے علماء تو رکشے پہ بھی بیٹھ کے چلے جائیں. ہمارے یہاں کے وہ کرسیوں میں بیٹھنے والے نہیں ہیں. تو دیوبند والا نے کیا جواب دیا پھر؟ ہزاروں بار جب ہم وہاں پہنچے تو وہ بگلے جھانکتے پھرے ہیں. ٹھیک ہے کچھ نہیں ہوتا. لاسٹ میں وہی ہوتا ہے کہ سب وہ بھاگتے ہیں. پہلے وضاحت یہ ہے اور یہ قرآن و سنت کے مطابق ہے یہ جب ہم بیان کرتے ہیں اور جب ان کی ہم پکڑتے ہیں صحیح طریقے سے تب وہ بھاگتے پھرتے ہیں. تو المؤنث علی المفند کے سلسلے میں آپ کیا فرمائیں گے؟ اب بیٹا اب آپ کی بہت ہو گئی ہیں. اب میں کھانا بیچ میں روک کے آپ کی ایک تو بات کر رہا تھا اور فون پہ سب باتیں نہیں ہوتی ہیں. اگر آپ کو بات کرنی ہے مختصراً فرما دیں. مختصراً کچھ بھی نہیں. جب سامنے سب کچھ موجود ہوتا ہے نا مختصر فرمانے کے چکر میں آدمی کہنا کچھ اور چاہتا ہے نکلتا کچھ اور ہے. نہیں آپ کی بات کا جو مطلب ہو آپ لیں گے وہی میرا مطلب ہوگا. میں اپنی طرف سے بنا کے کچھ گڑوں گا نہیں. بس آپ فرمائیں. آپ مجھے پتا ہے آپ گڑیں گے نہیں لیکن میں اپنے اوپر بھروسہ کیسے کروں؟ جب ساری کتب سامنے موجود ہوتی ہیں تب بندہ بات کرتا ہے. آپ نے اور زیادہ اپنا علم ہم لوگ اپنا زیادہ علم نہیں جھاڑتے کہ ہم کہنا کچھ اور چاہیں نکلے کچھ اور اس کو پھر تعویل کرتے پھرے تو یہ بے وقوفی ہوتی ہے. تو پھر اکابرین کا کیا رائے ہے المؤنث علی المفند کے سلسلے میں حضرت آپ بریلوی علماء کے؟ تو آپ میں نے کہا نا یہ ساری باتیں ہم لوگ جو ہے فون پہ نہیں کرتے. نہ ہم فون پہ کوئی فتویٰ دیتے ہیں نہ اپنی کوئی رائے دیتے ہیں. آپ آئیں بیٹھے آفس میں بات کریں. آپ کو کوئی مارے گا تھوڑی یہاں پر پکڑ کے. آپ یہاں آئیں آفس میں بیٹھ کے بات کریں آرام سے. ٹھیک ہے دارالفتہ میں آئیں آپ کو 9 گھنٹے ملتے ہیں. ٹھیک ہے یہاں آ کر اکثر لوگ آتے رہتے ہیں کبھی دیوبند سے کبھی کیا بولتے ہیں آسام اڑیسہ جھارکھنڈ بہار سب کہیں سے لوگ آتے رہتے ہیں الگ الگ سوال لے کر. ٹھیک ہے آپ کو تشفی وقت جواب نہ ملے تو آپ کہیے گا. تو حدیث کے اندر تو حضرت ایسا بہت ہے کہ حدیث ہے بات محدثین نے اس کی تشریح کی ہے. تو اگر علماء دیوبند کے سلسلے میں ان کے روحانی اولاد تشریح کرے اور یہ قرآن و سنت کے خلاف نہ ہو تو پھر اس کو قبول کرنے میں کیا ہے؟ جب ان کے باپ دادا وہ تشریح نہ کر پائے اور ان کی نیتیں کچھ اور تھیں اور تم کچھ اور بیان کر رہے ہو. جب پرانی کتابیں کھولی جاتی تو عبارت کچھ اور نکلتی ہے اور نئی کتابوں میں جب انہوں نے عبارت چینج کر دی وہ کچھ اور نکلتی ہے. ہم نے اپنی لائبریری سے پرانی کتابیں نہ ہٹائیں. ہمیں پتا تھا کہ اس طریقے کی خرافات آگے چل کے ہو سکتی ہیں. جو آپ تک کتابیں پہنچتی ہیں ان کی عبارتوں میں تبدیلی ہوتی ہے اور ہمارے پاس جو کتابیں رکھی ہوئی ہیں پرانی ان کی دستخط کے ساتھ کہ یہ آپ پہلے ان کو بھیجا گیا کہ یہ آپ کی ہی کتاب ہے صفحہ نمبر اتنے پہ صفحہ نمبر اتنے پر آپ دستخط کر کر بھیجیں کہ یہ آپ کی ہی کتاب ہے. صفحہ تو چینج ہو سکتا ہے مفہوم اگر چینج ہو جائے اور عبارت بھی چینج ہو جائے. مولانا عبارت چینج ہو جاتی ہے اور پوری پرنٹنگ پریس سے وہ عبارت تک غائب کر دی گئے. کچھ عبارتوں میں جو ہے لفظ ہٹا دیے گئے کچھ کے کچھ لفظ کر دیے گئے. لیکن جب ہم پرانی کتاب نکالتے ہیں نا تو وہ سب بھاگتے ہیں سب بگلے جھانکتے پھرتے ہیں. وہ کہتے ہیں کہ نہیں تو ان کو دکھائی جاتی ہے وہ کتاب کہ تمہارے باپ دادا کی یہ رہی سگنیچر یہ سائن ہے یہ دلیل ہے تب وہ بھاگتے پھرتے ہیں. تو پھر منظور نعمانی صاحب جو بریلی شریف جا کر یہ کیا کہتے ہیں مولانا احمد رضا خان صاحب کے ساتھ بات چیت کی اس کا نتیجہ کیا نکلا اس کے سلسلے میں آپ؟ ہم یہاں نتیجہ بتانے کے لیے نہیں بیٹھے ہوئے. آپ کو اگر نتیجہ ہی نہیں معلوم ہے تو پھر آپ فون ہی کیوں کر رہے ہیں؟ آپ کسی چیز پر آپ کی نظر ہی نہیں ہے. یہ نظر ہے لیکن میں پوچھ رہا ہوں. اچھا یہ بتائیے دیوبند والوں نے توبہ کر لی ہے اپنی کفریات سے توبہ کر لی ہے؟ کفریات سے توبہ تب لازم آتا ہے جب کفریہ والی بات اصل میں کفریہ ہوتی ہے. جب وہ نبی کی شان میں گستاخی کریں ان کے علم غیب سے بھی انکار کریں. ٹھیک ہے اور ان کو جس کا نام احمد جس کا نام احمد اور مختار ہے جس کا نام احمد ہے یا وہ کسی چیز کا مالک و مختار نہیں ہے
ان عبارتوں سے توبہ کی انہوں نے؟ یہ عبارت اگر کفریہ ہے تو آپ یعنی پھر تو توبہ کریں گے، یہ تو کفریہ آپ کہیں گے تو ایسا تو نہیں ہوگا نا. جی جی، اگر آپ کو مطالعہ ہوتا تو شاید آپ جانتے. اس جی کا جی مطلب انہوں نے توبہ نہیں کی ہے نا. جی نہیں، مطلب تو یہ جو جس کی بات ہوگی مطلب اسی کا ہوگا. اچھا، آپ نے سعودی عربیہ میں سوال کیا جو انہوں نے شیطانی ڈے منایا ہے، اس پر کیا سوال ہے آپ کے؟ یہ موضوع سے ہٹی ہوئی بات ہے حضرت، آپ اس پر آئے. میں آپ نے جو فون کیا تھا وہ جو ابھی بات کر رہے ہیں وہ موضوع سے کیا ایک ہی ہے؟ جی جو آپ نے جس چیز کے لیے فون کیا تھا اور ابھی جس چیز پہ بات کر رہے ہیں دونوں ایک ہی موضوع ہیں؟ جی جی ایک ہی ہے، اسی سے بالکل اسی کا شاخ ہے. یا اللہ اسی لیے تو آپ لوگ بھٹکے ہوئے ہیں. نہیں حضرت، میں نے یہ تو بریلوی اور دیوبند اصل دیکھیں نا آپ، میں تو بریلوی اور دیوبندیوں کے سلسلے میں بات پوچھا تھا کہ آیا فتویٰ جو انٹرنیٹ کے اندر شائع ہوا ہے اس کے سلسلے میں یہ کیا فرماتے ہیں؟ انٹرنیٹ والی چیزوں کو ہم لوگ نہیں مانتے. ہمارے یہ یہاں تو تو ویڈیو اور آڈیو موضوع کی تو وضاحت کر رہا ہوں، میری بات پوری فرمانے دے حضرت. میں موضوع کی وضاحت کر رہا ہوں کہ پہلی بات میری بات سنیے. مثلا یہاں پر ہمارے یہاں تو ویڈیو اور آڈیو شرعی پروف ہی نہیں ہے، ٹھیک ہے، شرعی دلیل ہی نہیں ہے آڈیو ویڈیو، ورنہ تو یہاں سے کروڑوں لاکھوں فتوے نکالنے پڑیں گے جتنی ویڈیو پڑی ہیں. تو المحنت علی المفند کے آنے کے بعد آپ کو علماء نے کیا غور فرمایا اس پر جو عرب علماء سے بھائی پوچھنے پر؟ ہمارے پاس کوئی نہیں آئی کتاب، ٹھیک ہے. کتاب تو آئے گی نہیں، آپ تو ہے اس کو نکالنا پڑے گا، دیکھنا پڑے گا. پہلے یہ احمد رضا خان صاحب کی طرف سے جو فتویٰ دیا گیا تھا اس کے اوپر اسی کے پیش نظر جو سوالات علماء دیوبند کو کیا گیا ہے علماء حرم کی طرف سے. چلیے ٹھیک ہے، میں رکھتا ہوں. یہاں پر کام آپ کا آفس میں، ہم آپ کا نہ تو اس پہ کوئی جواب دے سکتے ہیں اور نہ ہی ہمارا یہاں پر فون پر جواب دینے کا کوئی حق ہے. جواب کا نہیں حضرت، صرف آپ تو یہ تو بتا سکتے ہیں نا کہ المحنت کے آنے کے بعد آپ زبردستی گلے پڑ رہے ہیں، زبردستی گلے، جبکہ آپ ہمارے یہاں کے قانون قاعدے جانتے ہیں اچھی طریقے سے. ہم اس لیے بھی یہاں پر تھوڑا سا خاموش ہیں کیونکہ ہمارے یہاں بہت لمیٹڈ قانون ملے ہوئے ہیں ہمیں، ٹھیک ہے، بہت پابندیاں ہیں. آپ دارالفتہ میں آئیں، جیسی چاہیں بات کریں، لیکن آپ فون پہ آپ کچھ سوال کریں گے اور آپ سوچیں کوئی جواب دے دے یا کچھ ہم کہہ دیں تو یہ سب فون کی باتیں. ہمارے یہاں تو نہ یہ شرعی پروف ہے نہ جواب دینے کا ہمیں حق ہے اس پہ. ٹھیک ہے، میدان محشر میں پھر فیصلہ ہوگا. ٹھیک ہے، رکھتا ہوں. ہاں.